अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल अहज़ाब की शुरुआत है। आज हम इसकी वर्ड मीनिंग्स और थोड़ा सा इसका पस मंज़र देखेंगे। माशाल्लाह 21वां पारा हमारा ख़त्म होने वाला है। तो इससे पहले की जो सूरत हमने अभी ख़त्म की पिछले हफ्ते वो थी सूरतुस सजदा, और उससे पहले की जो जितनी भी थी तो 8 सूरतें आई हैं सूरतुल अहज़ाब से पहले जो कंटिन्यूसली थी, और वो मक्की थी। मगर सूरतुल अहज़ाब जो है ये काफ़ी सूरतों के मुतवातिर मक्की आने के बाद ये जो सूरतुल अहज़ाब आई है वो मदनी है। ये इसमें 73 आयात हैं और इसमें 9 रुकू हैं। तो हम देखते हैं, पहले इसका पस मंज़र देखते हैं कि सूरतुल अहज़ाब, हाँ मैंने आपको बता दिया कि 33, हाँ सूरतुल इसमें 73 आयात हैं और 9 रुकू मैंने बताया। और जो अहज़ाब आया है, वर्ड अहज़ाब, ये इस सूरत की 33 नंबर की आयत के अंदर ये वर्ड आया है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये मदनी सूरत है। और आयत नंबर 20 में अहज़ाब का लफ्ज़ जो यूज़ हुआ है वो उस मुनासिबत से इसका नाम रखा गया है सूरतुल अहज़ाब। और ये कौन सा साल गुजर रहा है? ये हिजरत का 5th साल है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से मदीने की तरफ हिजरत किए हुए ये 5 साल गुजर चुके हैं। और मज़ामीन में इसमें यानी क्या क्या टॉपिक्स इसमें डिस्कस किए गए हैं सूरत के अंदर। इस सूरत में ज़हार क्या है, और दूसरी बात है कि ले पालक बच्चों के अहकामात हैं इसके अंदर। और भी इसमें डिफरेंट मज़ामीन बताए गए हैं। तो एक बात याद रखें कि ग़ज़वा खंदक और अहज़ाब, ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा अहज़ाब का जो है वो एक ही मतलब है। ये एक ही ग़ज़वे को कहते हैं। ग़ज़वा वो जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ़्स नफीस उसमें शिरकत की थी, और ये ग़ज़वा खंदक में भी और अहज़ाब एक ही नाम है ये। और हम इसके बाद ये भी देखेंगे कि रुकू नंबर 2 और 3 में ग़ज़वा अहज़ाब का जिक्र भी आया है, यानी वो है क्या, उसमें क्या हुआ था, और यानी उसमें किस तरीके से अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की थी। तो सबसे पहले जब ये हिजरत हो चुकी, तो हिजरत होने के बाद का पहला ही साल था कि ग़ज़वा बदर पहली जंग थी, पहली जंग हुई थी। और उसके बाद जो जंग हुई है या ग़ज़वा हुआ है वो ग़ज़वा उहद, और वो थी 3 हिजरी में। 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद हुई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद में, अगर याद हो तो अगर उसको थोड़ा सा आप इमेजिन करके देखें कि क्या किस तरह से हुआ था, कि उसमें 43 अंदाज थे। जो मतलब ये कि उस ज़माने में बो एंड एरो होती थी, तो उनके पास उनसे कहा गया था 40 लोगों से कि सहाबाए कराम से कि आप लोग चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जंग हारें जीतें कुछ भी हो, आपने यहाँ से हटना नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वहां पर मुकर्रर कर दिया था कि यहाँ से हटना नहीं है। अब थोड़ी सी हम उसकी, तो अब हम थोड़ा सा ये इसको बताते हैं कि मुसलमानों ने किस तरीके से जीती हुई जंग को हार दिया था। तो इसमें आपको याद होगा खालिद बिन वलीद का किस्सा भी आया था कि उस ज़माने में जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो क्या हुआ था कि ये ग़ज़वा उहद, जो उहद नामी पहाड़ है वहाँ पर मुसलमान ऊपर की तरफ मतलब वहाँ पे जमा हुए थे, और वहाँ पर ग़ज़वा उहद हुई थी। और यक के बाद दीगरे कितने सारे जो कुफ़ार थे, मुशरिकीन थे, ये कुरैश मक्का जो आए हुए थे, तो इन लोगों को ये सब के सब जो है ये गाजर मूली की तरह इनको खत्म कर दिया गया था। अब क्या होता है कि वो लोग भागने लगे, कौन, ये जो आए थे मक्कन्स जो आए थे ये भागने लगे और अपना सामान छोड़ने लगे, जिसे वो कहते हैं जो सामान छूट जाता है। तो वो मुसलमानों ने ये देखा कि भाई हम तो जीत गए। तो उन्होंने उस सामान की तरफ नजर की और सोचा कि अब तो हम जीत गए हैं, बस वो लोग तो भाग रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने उनको भागते हुए भी देखा। लेकिन खालिद बिन वलीद ने, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, जब देखा
کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ وہاں سے اتر آئے ہیں اور یہ اس کی طرف مال غنیمت کی طرف جھک گئے ہیں، تو وہ احد پہاڑ کے پچھلے طرف سے راؤنڈ لگا کر پیچھے کی طرف سے انہوں نے دھاوا بول دیا، اور اس طریقے سے کافی جو صحابہ کرام جو تھے، ایون کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دندان مبارک ہے وہ بھی شہید ہو گئے تھے اسی جنگ کے اندر. تو جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ ہار گئے تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ اس جنگ کے اندر جو لوگ شریک ہوئے تھے وہ مشرکین مکہ تھے، آس پاس کے جتنے قبائل تھے، قبیلے کی جمع قبائل تھے، اور یہودی منافقین، اور وہ سب لوگ جو کافر وغیرہ تھے، وہ سب کے سب یعنی وہ لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا کوئی ایک پلیٹ فارم ہو، وہ جمع ہو جائیں، آپس سے محبت ہو جائے، تو وہ جو لوگ نہیں چاہتے تھے وہ سب کے سب اس کے اندر شریک ہوئے، اسپیشلی منافقین اور مشرکین مکہ اور سارے. تو ان سب لوگوں نے، وہ سب جو تھے ایک جگہ جمع ہو گئے، اور ان لوگوں نے کوئی پلان بنایا کہ اب ہم سب مل کر مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، ان کو ہم صفائے ہستی سے ہی ہم ان کو ہٹا دیں گے. تو یہ ان لوگوں کا پلان تھا، یہ ان لوگوں کی انہوں نے یہ پلان بنا کے رکھا تھا کہ ہم لوگ ایسے کریں گے. یہ کس کے بعد کی بات ہو رہی ہے؟ یہ غزوہ احد جو کہ 3 ہجری میں لڑی گئی، اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے. یہ ان لوگوں نے ایسے سوچا کہ ہم ایسے کریں گے. ان لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ سارے کے سارے جو تھے نا، وہ سب کے سب ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گئے، خواہ وہ مشرکین ہوں، خواہ وہ منافقین ہوں، کہ کافر ہوں، کہ آس پاس کے جو بھی قبیلے ہیں، جو گاؤں وغیرہ ہیں، سب کے سب لوگ جو ایسے جمع ہو گئے. اب کیا ہوتا ہے کہ غزوہ احد کے بعد ابھی کانسٹنٹلی، یعنی متواتر 7 سے 8 مہینے تک مسلمانوں کو برابر وہ لوگ تنگ کرتے رہے. اب ان کے مظالم کی کچھ جھلکیاں ہم آپ کو بتاتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا ہوا کہ 3 ہجری میں تو ہم نے بتا دیا کہ جنگ احد ہوئی تھی، غزوہ احد. اب 4 ہجری میں کیا ہوتا ہے کہ کسی قبیلے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے پاس 6 آدمیوں کو اسلام سکھانے کے لیے، پریچنگ کرنے کے لیے، آپ ہمیں سیکھنے سکھانے کے لیے آپ ہمارے پاس ان کو بھیج دیجئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھیج دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 6 آدمیوں کو یا 6 صحابہ کرام کو جو بھیج دیا، تو ان لوگوں نے کیا حرکت کی؟ انہوں نے صحابہ کو شہید کر دیا. یعنی ان صحابہ کو شہید کر دیا کہ جو تبلیغ کے لیے گئے تھے. یہ انہوں نے حرکت کی. تو اس میں یہ مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے، ان کو پروووک کرنے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کی، وہ یہ کہ ایک جگہ پر کچھ یوں تھا کہ وہ 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا تھا. اور یہ وہ 70 صحابہ تھے جو کہ حافظ القرآن تھے. اس وقت تو ظاہر ہے جو بھی میجورٹی آف دا پیپل وہ تھے، وہ حافظ تھے، قرآن پاک کو حفظ کیے ہوئے تھے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم نے دیکھی وہاں پر اس زمانے کے اندر کہ کیا ہوتا ہے کہ بنو نذیر اور بنو ندیر کہتے ہیں، نون دوات یا اور را، ندیر، بنو ندیر اور بنو قریظہ. یہ 2 یہودیوں کے قبائل بڑے مشہور تھے جو وہاں مدینہ منورہ میں یہ سکونت کیے ہوئے تھے، رہ رہے تھے وہاں پر دونوں. تو انہوں نے کیا کیا؟ کافروں اور مشرکوں اور دیگر قبائل کے ساتھ مل کر انہوں نے بھی پلان بنایا. انہوں نے، یہ یہودیوں نے، تو یہودی بھی کچھ کم نہیں تھے، یہودیوں نے آگے بڑھ کر انہوں نے یہ پلان بنایا. اور کیا پلان بنایا کہ مسلمانوں کو ہم زیر کر دیں گے، ان کو نیست و نابود کر دیں گے، ختم کر دیں گے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ جب آپ مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد آپ آئے تھے تو آپ نے حلیف بنا لیا تھا. یعنی ان دونوں قبائل کو آپ نے حلیف بنا لیا تھا. مطلب یہ، اب یہ سمجھتے ہیں کہ حلیف کیا کسے کہتے ہیں، حلیف کیا چیز ہے. تو عرب میں دستور تھا کہ ایگریمنٹ کر لیا جاتا تھا. عرب میں دستور یوں تھا کہ وہ ایگریمنٹ کر لیتے تھے. یعنی کہ اگر کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے پر حملہ کرے گا تو دونوں ایک ہو جائیں گے، چاہے حالات کچھ بھی ہوں. یعنی کہ اگر اے قبیلہ جو ہے وہ بی قبیلے کے ساتھ
اور اے کے ساتھ جو ہے وہ اے کے ساتھ جو ہے وہ بی بھی رہتا ہے، تو اے اور بی آپس میں جو ہے وہ حلیف ہیں، اے اور بی آپس میں حلیف ہیں، تو ان میں سے اے کی جو لڑائی ہو جاتی ہے وہ سی کے ساتھ ہوتی ہے، تو اے اور بی جو ہے وہ مل جائیں گے، خواہ وہ بی سے ان کا کوئی تنازع ہے ہی نہیں، مگر اے بی کو نا وہ سپورٹ کرے گا اور بی اے کو سپورٹ کرے گا، تو اس چیز کو کہتے ہیں حلیف بنانا۔ تو حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے تو آپ نے ان لوگوں کو یعنی کہ یہودیوں کو اپنا حلیف بنا لیا تھا کہ اگر تمہیں کسی باہر کی کسی قوم نے تم کو اگر پسپا کرنے چاہا، تمہارے ساتھ جنگ کرنی چاہیے، تو ہم کھڑے ہو جائیں گے، یعنی مسلمان ان کو نہ سپورٹ کریں گے، اور اسی طریقے سے اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوگا تو تم لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جانا، سپورٹ کرنا، مگر انہوں نے کیا کیا، یہ وعدہ توڑ دیا، اور انہوں نے دوسروں کے ساتھ مل کر انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے انہوں نے ان کو الگ چھوڑ دیا۔ تو یہ یہاں آپ کو حلیف کی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ بتانا یوں ضروری ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو اس کا ہم پس منظر دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کن حالات کے اندر نازل ہو رہی ہے اور کیا اس میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، یہ جو دونوں قبیلے ہیں نا جو یہودیوں کے، بنو قریظہ اور بنو ندیر، ان کے ساتھ ایک سیکنڈ جی السلام علیکم۔ اچھا، تو اب ان دونوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو، اچھا تو مسلمانوں کو بنو قریظہ اور بنو ندیر کے ساتھ ان لوگوں کا ایگریمنٹ تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں قبائل کو یاد دلایا کہ دیکھو ہمارا اور تمہارا معاہدہ ہے، یعنی ہم دونوں کا تو ایگریمنٹ ہے نا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اگر وقت پڑا تو، بلکہ یہاں پر یہ کیا مطلب، یہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ تو مشرکین کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہاں تو تم مشرکین کو، منافقین کو، کافروں وغیرہ کو تم لوگ سب سپورٹ کر رہے ہو، تم لوگ تو ہمیں تو نہیں سپورٹ کر رہے ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس یہ بات کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مقام پر بٹھایا اور جھٹ سے دوسرے بندے کو بھیج دیا، آپ سے کہا اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے، بنو ندیر سے اور بنو قریظہ سے، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آئیے آپ آئیے ذرا یہاں پہ اس جگہ پہ بیٹھیے، انہوں نے ان کو وہاں پر بٹھایا اور کسی اور بندے کو اوپر بھیج دیا، چھت کے اوپر بھیج دیا کہ اوپر سے ایک بڑا سا پتھر گرا دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید ہی کر دیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس واقعے کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوراً دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ اس طرح سے ان لوگوں نے تکالیف دی ہیں اور ایسے ایسے انہوں نے یہ مل کے یہ نیو پروگرامز انہوں نے بنائے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور قصہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ اکرمہ جو حضرت اکرمہ کہیں گے اس لیے کہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور اسی طریقے سے ابو سفیان بھی ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ ابو سفیان کون ہے؟ یہ جو ہند تھی جس نے کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ کھا لیا تھا، تو چبا لیا تھا، تو ہند کے شوہر ابو سفیان، اور ابو سفیان جو ہیں وہ امیر معاویہ کے والد ہیں، اور امیر معاویہ کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا یزید۔ تو یہاں یوں یاد رکھیے کہ ابو سفیان، پھر ابو معاویہ، امیر معاویہ، اور پھر وہ یزید، اور اس طرح سے ان کی لینیج یاد رکھیے۔ اور جو ابو جہل تھا وہ تو پتہ ہے آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اور وہ کافر تھا اور مشرک تھا، اور اس کا جو بیٹا تھا اکرمہ وہ بھی اس وقت ایسے ہی تھے، مگر بعد میں ایمان لے آئے تھے، ابو سفیان بھی ایمان لے آئے تھے اور اکرمہ بھی۔ تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جس وقت کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، تو وہ دونوں مکے میں آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ہمیں امان چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امان دے دی۔ تو اب عرب میں دستور کیا تھا کہ اچھا ان کو امان کیوں چاہیے تھی، کہ انہوں نے، یہ بھی لمبا قصہ ہے، میں مختصر کر کے بتا رہی ہوں کہ امان یہ تھا کہ کچھ جانوروں کا کچھ قصہ تھا
کہ انہوں نے ان کو ہکا دیا تھا، یا وہ ان کے کھیت چر گئے تھے، کچھ ایسی بات ہوئی تھی، تو جب صبح ان لوگوں کو پتا چلا تو وہ لوگ ناراض ہوئے، تو اس وجہ سے وہ ان کے اوپر ان کو گرفت میں لینا چاہتے تھے، تو ان لوگوں نے امان مانگی۔ تو یہاں عرب میں دستور یہ تھا کہ اگر دشمن قبیلے کا کوئی شخص آپ سے ایمان وہ مانگے، کیا کہتے ہیں، امان مانگے، امان کا مطلب یہ پروٹیکشن مانگے، سپورٹ مانگے، تو وہ دے دیں گے۔ یعنی کہ اگر دشمن بھی ہے، یعنی کوئی دوسرا شخص اس کو یعنی ٹچ نہیں کر سکتا ہے، اگر حالانکہ جیسے کہ اے اور بی کی لڑائی ہے، لیکن وہ بی جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ مجھے نہیں ماریے اور نہیں مجھے اپنا امان دے دیجئے، تو حالانکہ اے بی کی لڑائی ہے لیکن وہ اس کو ٹچ نہیں کریں گے، وہ اس کو امان دے دیں گے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ ضرورت مند ہیں، یا یہ جو ہیں یہ بالکل جیسے لاوارث ہیں اس وقت، تو ان کو دے دی جائے گی۔ اب دونوں کو امان دے دی گئی، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ والی بات ہو رہی ہے، کہنے لگا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بھی آپ کے رب کو رب مان لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے بتوں کو پوجنے لگیں۔ یعنی اتنی گھٹیا بات اس نے کہی کہ جس پر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس کی گردن اڑا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم نے انہیں امان دی ہے، مگر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں مکہ روانہ کر دو۔ یعنی امان کا اس قدر وہ تھا کہ اگر اتنی بڑی بات کہنے کے باوجود بھی امان کا یا وعدے کا مسلمانوں کو اتنا پاس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، امان ٹوٹ جائے گی، ہم نے ان کو امان دی ہے، بے شک انہوں نے اتنی گھٹیا بات کہی ہے، مگر یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو مکہ روانہ کر دیں۔ اب ان دونوں کا جو موقف تھا، موقف کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی ان دونوں کا جو ایم تھا وہ یہی تھا کہ کوئی ہم بیچ کی کوئی راہ نکال لیں، کوئی ایسی کوئی بات ہو جائے تو جس میں کہ مسلمان اور ہم، اس لیے کہ ہمارے اولاد اور ہمارے گھر والے سب، کوئی مسلمان تھا تو کوئی کافر تھا تو کوئی مشرک تھا، تو گھروں کے اندر تو ان لوگوں نے سوچا کہ کوئی ایسی ہم بیچ میں کوئی راہ نکال لیتے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، یہ تیتر بٹیر والا معاملہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا آپ نے اسلام کا کام کر لیا، تھوڑا سا آپ نے ہندوؤں کی اس میں بھی چلے گئے، اور کرسچنس کی جو بھی اگر کوئی پارٹیز ہیں اس میں بھی چلے جائیں، اور ان لوگوں کو جو کھا پی رہے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کھا پی لیا، صرف اس وجہ سے کہ آپ کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آؤٹ سائڈر ہے، ان کے ساتھ مرج ہونے کے لیے ان کے ساتھ آپ بلینڈ ہونا چاہتے ہیں، تو ہندوؤں کے ساتھ بھی ہو گئے، تو یہ جو ہندو جو ہیں وہ کافر ہیں، آج کل کے جو ہندو ہیں وہ کافر ہیں آف کورس۔ اسی طریقے سے وہ آپ اور جو قومیں ہیں ان سب کے ساتھ جیسے جیسے ہوں تو وہ ویسے ویسے کر لیں، لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر مکمل داخل ہونا ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے آج کل کے لوگ کچھ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کچھ ہینڈ شیک کر لیں، ڈفرینٹ اپوزٹس جو اپوزٹ لوگ جو ہوتے ہیں، یعنی کہ میل فیمیل، تو اپوزٹ جینڈر، تو ہینڈ شیکنگ بھی کر سکتے ہیں وہ لوگ، اور پارٹیز وغیرہ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، میوزک وغیرہ بھی شادی بیاہ میں، تو ہماری شادیاں بھی کون سی کم ہیں، ہماری شادیوں میں سب سے پہلے تو میوزک لگ جاتا ہے، حالانکہ کیا میوزک کی کیا ضرورت ہے، میوزک کی تو بغیر میوزک کے بھی شادی ہو جاتی ہے، مگر یہ ساری رسومات کہاں سے آ رہی ہیں؟ کوئی غور کر کے کبھی بیٹھ کے دیکھے تو صحیح کہ سب یہ کچھ کہاں سے آ رہا ہے، کیا ہے؟ تو غرض یہ کہ یہ جو بات کہی ہے کہ یہ جو پہلی آیت ہے یہ اسی کا پس منظر جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ حضرت ابو سفیان اور حضرت اکرمہ اس وقت جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کی یہ والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتق اللہ، کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہیے، ولا تطع الکافرین، ولا اور نہیں آپ اتباع کیجئے، اطاعت کیجئے یا کہنا مانیے کس کا؟ کافرین کا، کافروں کا نہیں کہنا مانیے، والمنافقین، اور نہ ہی آپ منافقین کا کہنا مانیے، کیونکہ یہ جو دونوں تھے یہ منافقین تھے، کافر تھے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیما حکیمہ، بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ علم رکھنے والا ہے اور
اور یعنی کہ ہر چیز جانتا ہے، علیمن یعنی کہ علم رکھنے والا ہے، اور حکمت رکھنے والا ہے، وہ حکمت اس کی اس میں حکمت ہے۔ ابھی جو بات آئے گی اس صورت کے اندر، مثال کے طور پہ منہ بولے بیٹے کو کے احکامات جو آئیں گے، تو اس میں ابھی آپ دیکھیے گا کہ یعنی اس میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں، یا جو بی بی زینب کا بھی ابھی قصہ آنے والا ہے، بلکہ میں نے پہلے آپ کو وہی بتا دیتی ہوں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، ان تمام قبائل سے نے مل کر، یعنی ابھی جو ہم بتا رہے تھے کہ وہ ساری، تو ان سب نے مل کر مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کا پروگرام بنا دیا، اور چھوٹے چھوٹے حزب کہتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، یعنی جماعت کہتے ہیں نا، گروپس بھی کہتے ہیں۔ تو جیسے کوئی یہودیوں کا چھوٹا گروپ آ گیا، تو کافروں کا بڑا آ گیا، پھر گاؤں والوں کا آ گیا چھوٹا سا، پھر سارے سب مل ملا کے ایک بڑا بن گیا، اور اس کو احزاب کہتے ہیں۔ تو حزب از دا اسمال ون سنگولر، اور احزاب از دا پلورل، یہ جمع ہو گیا۔ تو اب یہ سارے کے سارے ٹوٹ پڑے، اور یہ لوگ جنگ کرنا چاہتے تھے، اسی کا نام غزوہ احزاب بن گیا۔ یعنی کہ اس میں یہ وہ غزوہ ہے جس کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی کافر ہوں، کہ ایک ہی اس میں یہودی ہوں، اس میں مختلف پارٹیز تھیں، اور سب ایک ہو گئی تھی، یہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئی تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی کا بھی اس میں قصہ آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا ہو سکتا ہے مدینے سے باہر نکل کر ہم خندق کھود سکتے ہیں؟ خندق کھودتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ والا مشورہ بہت اچھا لگا، اور لہٰذا وہاں پر خندقیں کھودی گئیں۔ آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں وہاں پر جب جاتے ہیں، اور مجھے اس کا ڈائریکشن نہیں پتا ہے، لیکن وہاں پر آج بھی خندق جو ہے وہ اس وقت کی خندق جو ہے آج بھی موجود ہے۔ خندق سے مراد یہ ہے کہ زمین کے اوپر چوڑا سا ایک اچھی خاصی وائڈ اس میں گڑھا کیا جاتا ہے، کھودا جاتا ہے اس کے اندر، اور دوسری مطلب یہ کافی مدینے سے باہر نکل کر یہ والی بات ہوتی ہے، تاکہ اگر وہ ان کے اونٹ ہوں، یا ان کے گھوڑے ہوں، یا ان کے خچر ہوں، تو وہ اتنی دور پھلانگ نہیں سکیں گے، تو وہ اس کے اندر گر جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ایک طرح کی پروٹیکشن ہوتی ہے۔ اچھا، ہم آگے چلتے ہیں اس کو تھوڑا سا، اس کے بعد ہم حضرت زید بن حارثہ کا قصہ آنے والا ہے، تو وہ کرتے ہیں ہم۔ تو آیت نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ۔ تو وہ دو بار بات بتا دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجئے، یعنی اللہ ہی سے ڈریے، اللہ ہی سے ڈرتے رہیے، اور آپ کافروں کا اور منافقین کا آپ کہنا نہیں مانیے۔ بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اس کی حکمت ہے، وہ کوئی بھی اگر احکام دیتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ اور آپ کیا کیجئے، آپ صرف اتباع کرتے رہیے ما یوحا، جو کہ وحی کی جاتی ہے، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ رب العزت ہے بما تعملون، بما بجائے اس کے کہ تعملون کہ تم عمل کرتے ہو، خبیرا اس سے وہ خبردار ہے، اس سے وہ باخبر ہے۔ خبردار اور باخبر سیم تھنگ۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ ہی کے اوپر توکل کیجئے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ رب العزت آپ کے لیے کارساز ہے، کافی ہے۔ ما جعل اللہ، ما نہیں، جعل اللہ اللہ تعالیٰ نے بنائے، جعل بنانا، لی رجلم، رجل آدمی، لیے رجل آدمی کے لیے، من قلبینی قلب دل، قلبینی دو، اللہ رب العزت نے کسی آدمی کے لیے دو دل نہیں بنائے ہیں۔ مطلب کیا ہوا اس کا، کہ یا تو اس کے اندر کفر رہے گا، یا اس کے اندر ایمان رہے گا۔ کفر اور ایمان، شرک اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یا تو اس میں ایمان رہے گا، یا اس کے اندر یا تو وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، اس کے سینے کے اندر جو دل ہیں،
किसी आदमी के लिए उसमें दो दिल नहीं अल्लाह ताला ने बनाए। वमा जआला, और नहीं बनाया, अज़वाजकुम, तुम्हारी बीबियों को, वमा जआला अज़वाजकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम। ये लंबी आयत है तो हम इसको तोड़ तोड़ के थोड़ा कर लेंगे। वमा जआला, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नहीं बनाए हैं तुम्हारी बीबियों को, अजवाज, बीबियां, कुम, तुम्हारी, लिए, अजवाज कुमुल लाई तुजाहिरूना, तुजाहिरूना। अच्छा, इसको ये असल में वोकैब वर्ड है, वोकेबलरी वर्ड है। जहर, हमने अभी पढ़ा था ना, जहर है, इसको साइड में चाहें तो लिख लें, जाहिरूना, जहर करना, मिनहुन्ना, उनसे, उन्हें, उम्महातिकुम, तुम्हारी माएँ, वमा जआला, और नहीं बनाया, बल्कि इसमें दूसरी बात आ रही है। आयत नंबर 4 के अंदर काफ़ी चीज़ें जमा हैं, आयत नंबर 4 में काफ़ी चीज़ें जमा हैं, हम यहीं पर रहेंगे। तो सूरह मुजादिला में भी ज़हर का जिक्र आया है कि एक खातून ने अपने, उनके हस्बैंड ने उनको उनको ये कह दिया कि तुम मेरी माँ की तरह हो या मेरी माँ जैसी हो। तो वो खातून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोती रोती आई, ये सूरह मुजादिला का जिक्र है। तो ये जब हम पढ़ेंगे वहाँ तो उसको डिटेल के साथ, मगर यहाँ कि ये जहर किसे कहते हैं तो उसका वहाँ पर भी जिक्र आया है कि एहकाम आया है इसमें, कि जो तुम्हारी जो बीबियां हैं, अगर तुमने उनके साथ उनको अगर कह दिया कि वो तुम्हारी बीबियां हैं, अगर तुमने कह दिया कि वो तुम्हारी माँ की तरह है, तो वो तुम्हारा इसमें, उनका तो कुछ भी नहीं जाएगा, वो तुम्हारी माँ की तरह है ही नहीं, बल्कि ये है कि तुम्हारा मसला शुरू हो जाएगा, तुम्हें कुछ करना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गलत रस्म है कि जुमला कह देते हैं कि बीवी कोई माँ नहीं बन जाती है और ना ही रिश्ता टूट जाता है, बल्कि औरत को तो कुछ भी नहीं होता, मगर मर्द को कफ़ारा लाजिम होता है। क्या चीज़, उसको लिख लें, एक कि गुलाम आज़ाद करो, और दूसरा क्या होता है मर्द के लिए कि वो 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ, और तीसरी बात क्या होती है कि 2 महीने के कंटिन्यूसली रोजे रखो, और अगर एक रोज़ा भी टूट जाएगा, इंटरप्शन हो जाएगी, तो आपने दोबारा से रोज़ा रखना शुरू करना है 2 महीने के कंटिन्यूसली। ये 3 चीज़ें, ये कफ़ारा कहलाता है। किस बात का? इस बात का कि अगर कोई मर्द अपनी बीबी को सिर्फ उनको हराम करने के लिए, अपनी बीबी को अपने ऊपर हराम करने के लिए वो सिर्फ ये कह दे कि तुम मेरी माँ की तरह हो, तो ये उसका कफ़ारा होता है। लिहाजा बीवी को ज़हार करने की गरज से, हराम करने की गरज से उसे माँ नहीं कह सकते। तो मैंने क्या बताया, सूरह मुजादला में इसका जिक्र आया है। तो मुशरिकीन मक्का ने बड़ा शोर उठाया कि जिस औरत को हमने हराम कर लिया था अपने ऊपर, उन्होंने तो उसे हलाल कर दिया हमारे लिए। तो एक तो ये वाला किस्सा आया। ये वाली आयत नंबर 3 पर हम रुकेंगे, इसलिए कि इसमें काफ़ी चीज़ आ रही हैं। और उसके बाद आ रहा है इसके अंदर, और वमा जाला अदियाकुम अबनाकुम, और नहीं बनाया जिनको कि तुम बुलाते हो, अपने बेटों को, जिनको तुम बुलाते हो तुम्हारे बेटे, वो तुम्हारे बेटे नहीं है। अबनाकुम, तुम्हारे बेटे, जालिकुम कौलुकुम, ये तुम जो बात कहते हो, बेअफवाहिकुम, ये अपने मुंह से कहते हो, अल्लाह अल्लाह ताला यकूल, वो जानता है, अल हक़, के सच क्या है, वहुवा, और वो यहदिस सबील, और ये कि जो जो सीधा रास्ता है वो क्या चीज़ है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत देते हैं सीधे रास्ते की तरफ। तो यहाँ पर एक हजरत जैद बिन हारिसा का भी किस्सा है कि आपके मुंह बोले बेटे थे, उनका निकाह हजरत जैनब से हो गया था, मगर उन मगर उनमें ज़रा सी ऊंच नीच रहती थी, अनबन रहती थी। आप हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने कई दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर दबे दबे लफ्ज़ों में बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ मामला ऐसा है, कुछ मामला ऐसा है, मगर आपने कहा कि तुम गुज़र करो, चला मतलब चलाओ मामले को। लेकिन फिर क्या होता है कि उनकी आपस में इस तरह से अनबन होती है, और
حضرت زید بن حارثہ نے بی بی جو زینب تھی ان کو حضرت زینب کو پھر ڈیورس دے دی، طلاق دے دی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ زینب سے نکاح کر لیجئے۔ اس بات پر بھی بڑا شور اٹھا وہیں پر کہ انہوں نے کہا اوہو دیکھیے انہوں نے اپنی بہو سے نعوذ باللہ نکاح کر لیا۔ تو یہ ساری باتیں چل رہی تھی اس کے اندر، تو اس پر یہ غزوہ احزاب نازل ہوئی ہے کہ اس میں جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ ہر بات کی حکمت جانتے ہیں، اور وہ جو علم ہر بات کا وہ علم رکھتے ہیں۔ تو ایک تو ہر طرف مخالفت چل رہی تھی، اور دوسرے یہ احکامات آ رہے تھے، تو مشرکین اور منافقین نے خوب شور اٹھایا ہوا تھا۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ اے نبی کافروں اور منافقین کی بات کا کوئی بھی آپ اہمیت نہ دیجئے، کوئی آپ ان کو اپنے کان بالکل ان کی بات نہ سنیے، بلکہ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ حکیم ہے اور باخبر ہے، وہ ہر بات وہ جانتا ہے، ان معاملات کی حکمت وہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ جو عمل کرتے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیروکار جو ہیں یعنی کہ جو فالوورز عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بخوبی واقف ہے۔ انشاءاللہ ہم یہاں پر اتفاق کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔